गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में शौहर के हाथों बीवी का दर्दनाक कत्ल। सफाक मुलजिम आशिक ने 6 बच्चों के सामने अपनी बीवी को कत्ल किया। मुलजिम अपनी बीवी को बदचलनी पर उकसाता था। मकतूला की 15 साला बेटी ने पुलिस को आंखों देखा हाल बता दिया। बच्ची के मुताबिक उसके वालिद ने मुंह पर तकिया रखकर पहले वालदा को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद एक टांग घुटने से काटी और घसीटता हुआ किचन तक ले गया। देग में बिठाकर ऊपर से उबला हुआ पानी भी डालता रहा। कातिल अपनी 3 बेटियों को छोड़कर 3 बच्चे अपने साथ ले गया। मुलजिम अपने 2 बेटों और 1 बेटी को साथ लेकर भाग गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जैदुलमा हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा खुर्शीद अनवर जवादी ने कोहाट करम और इलाका बंगश की आवाम को जश्न ईद गदीर के हवाले से प्यार मोहब्बत और अमन का पैगाम दे दिया। इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन के साथ, उनसे मजीद जानते हैं। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त हंगू में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ जो है वो हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा खुर्शीद अनवर जवादी अलमबरदार इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन और अमन कमेटी के जो सरबराह हैं वो मौजूद हैं। इनसे ईद अल गदीर के हवाले से, जश्न ईद अल गदीर के हवाले से पैगाम जानेंगे और ये इलाका बंगश की आवाम, कोहाट की आवाम और आलम इस्लाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही व सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज अदा करना चाहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को दुनिया के गोशो किनार से बुलाया और आखिरी हज अदा किया और हज्जतुल विदा वाला खुतबा भी दिया। और आप मदीने की तरफ जब चले तो गदीर के मैदान जो वहाँ से बहुत नज़दीक है, वहाँ जब पहुँचे तो हुक्म हुआ परवरदिगार आलम का कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, ए रसूल वो पैगाम पहुँचा दो जो हमने आपको पहले कहा था। इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसाला, अगर आपने ये पैगाम न पहुँचाया तो गोया आपने कोई रिसालत का पैगाम ही नहीं पहुँचाया। तो पैगम्बर अकरम ने उस वक्त हुक्म दिया कि जो आगे जा चुके हैं उनको वापस बुलाया जाए, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतज़ार किया जाए। और उस सख्त गर्मी में पैगम्बर अकरम ने ऊँटों के पालानों का मिंबर बनाया और उसके ऊपर बैठकर खड़े होकर आपने एक तवील व अरीज़ खुतबा दिया और लोगों से ये अहद लिया कि बताओ क्या मैं तुम्हारी जानों पर और तुम्हारे माल पर तसर्रुफ़ करने का हक़ रखता हूँ कि नहीं। जब सब ने मिलकर कहा कि हाँ आप हमारी जानों और मालों पर तसर्रुफ़ करने का हक़ रखते हैं तो आपने फिर फरमाया कि ए अली मेरे नज़दीक आओ, और उनका बाजू बुलंद करके आपने फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो। मैं समझता हूँ कि पूरी पैगम्बर अकरम की ज़िंदगी में और उनके बाद जितना अरसा भी आया है, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दौर में इतने मुसलमान मिलकर जमा नहीं हुए हैं। हर किस्म का मुसलमान, चाहे वो जिस खित्ते से ताल्लुक़ रखता था, जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता था, वो पैगम्बर अकरम के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में मौजूद था। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम की इतनी बड़ी तादाद, जिनको पैगम्बर अकरम ने बाद में हुक्म दिया कि आप अली को मुबारकबाद कहें, तो शिया सुन्नी तारीख़ इस बात की गवाह है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये फरमाया कि बख़िन बख़िन लका यब्न अबी तालिब अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिना, कि ए अली मुबारक हो, आप तो आज से हर मोमिन और मोमिना के अमीर बन गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम सहाबा कराम का इत्तेफाक इस बात की दलील है कि पैगम्बर ये पैगाम देना चाहते थे कि आप एक परचम के तले अगर जमा होंगे तो आपकी सलामती होगी, आप में मोहब्बत होगी। गदीर हमें प्यार और मोहब्बत का सबक देती है। गदीर हमें अमन के साथ रहने का सबक देती है। गदीर हमें आपस में मिलजुल कर रहने का सबक देती है। मैं भी यही पैगाम दूंगा कि इस मौके पर तमाम मुसलमान अपने
ذاتی اختلافات اور فروعی اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو اور جشن بھی منائیں اور آئندہ جو محرم آ رہا ہے اسے بھی خوش اسلوبی کے ساتھ منائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل، آپ نے اتحاد بین المسلمین کے داعی علامہ خورشید انور جوادی کا پیغام سنا۔ ان کا یہ پیغام ہے کہ عالم اسلام امن محبت کے ساتھ رہیں، اور جب ایک پرچم کے سائے تلے اب ایک ہوں گے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ جی سرگودھا عید الاضحیٰ کے موقع پر کنٹونمنٹ بورڈ ایریا میں صفائی ستھرائی کا زبردست انتظام۔ سید اون شیرازی کی رپورٹ کے مطابق عید پر قربان ہونے والے جانوروں کی علائشوں کو بروقت ٹھکانے لگانے کے اقدامات پر اہلیان علاقہ نے سی ای او کنٹونمنٹ بورڈ عمر صدیق چودھری کو خراج تحسین پیش کیا۔ رفاقت اخبار کے ایڈیٹر سیف ملک نے محکمہ کی پلاننگ اور سینیٹری عملہ کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ انتظامیہ کنٹونمنٹ کا کہنا تھا کہ عید کے تینوں روز علاقے میں افسران نے مختلف اوقات میں وزٹ کیا اور عملہ صفائی کو ہدایت کی تھی کہ کنٹونمنٹ ایریا کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، جانوروں کی علائشوں کو فوری ٹھکانے لگانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے۔ اس حوالے سے کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں سینکڑوں سینیٹری ورکرز نے تقریباً 200 ٹن کے قریب علائشوں کو ٹھکانے لگایا اور اپنی ڈیوٹی کو ذمہ داری سے ادا کیا۔ شہر اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ نشیبی علاقے زیر آب، گلیاں، بازار، تالاب اور ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ سرگودھا شہر اور گرد و نواح میں آج صبح سے ہی موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا آفس پانی سے بھر گیا۔ سرگودھا کا سیوریج کا نظام بری طرح متاثر ہو گیا۔ گلیاں، بازار، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ بارش کا پانی شہریوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ زمیندار حضرات خوشی سے جھوم اٹھے۔ بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے شروع ہوتے ہی متعدد فیڈر ٹرپ ہو گئے جس کے باعث بجلی غائب ہو گئی۔ سرگودھا جعلی فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم شہریوں کے 1.5 ارب کی رقم لے اڑی۔ سید اون شیرازی کی رپورٹ کے مطابق پاک فضائیہ کے نام پر بنائی گئی ہاؤسنگ اسکیم جعلی نکلی۔ متاثرین رل گئے اور پریس کلب سرگودھا احتجاج ریکارڈ کروانے پہنچ گئے۔ شہر سے ملحقہ ہاؤسنگ اسکیم میں سینکڑوں انویسٹرز، فائل ہولڈرز کی رقم ڈوب گئی۔ متاثرین نے نیب کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا لیکن فراڈیے روپوش ہو گئے۔ نجی ہاؤسنگ اسکیم کے متاثرین مرد، خواتین، بچوں نے انتظامیہ کے خلاف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ بچوں کے بہتر مستقبل اور گھر بنانے کی جگہ خریدی تھی۔ ٹاؤن مالکان فراڈ کر کے فرار ہو گئے۔ 132 افراد سے 1.5 ارب سے زائد رقم لوٹ لی گئی۔ انتظامیہ خاموش ہے۔ وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس سے متاثرین کی انصاف کی اپیل۔ فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی پرائیویٹ تھی نہ کہ سرکاری۔ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ ڈپٹی کمشنر کا موقف۔ جعلی ہاؤسنگ اسکیم کے مالکان سرگودھا سمیت بیرون ملک رہنے والے درجنوں افراد کو چونا لگا گئے۔ ضلع اورکزئی کے علاقہ کرگان کی سڑک عوام کے لیے موت کا کنواں بن گئی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک کنارے گہری کھائی کی وجہ سے آئے دن حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ ضلع اورکزئی کے دور افتادہ علاقے کارغان جس کی سڑک کے کنارے گہری کھائی ہیں، آئے روز اس خطرناک کھائی میں موٹر بائیک اور راہ گیر حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان حالات سے تنگ آ کر علاقہ ماکین بار بار احتجاج کر چکے ہیں مگر انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگ رہی۔ مسئلہ ہے کہ ہر روز ادھر حادثے ہوتے ہیں اور ابھی بھی یہ موٹر سائیکل گرا ہے اور ہمیں حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کا جلدی مرمت کرے کیونکہ ایسے بہت حادثے ہوتے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ یہ روڈ کچا ہے، ادھر کائیاں بہت، یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ عید کی خوشیوں میں اس طرح کے ایکسیڈنٹ کا سامنا پڑتا ہے ادھر نا۔ اس طرح کے مسائل جلد سے جلد حل کریں۔ آپ جس راستے پہ نکلے ہیں بہترین راستہ ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ کافی مشکلات کا سامنا ہر لوگوں کو ہوتا ہے۔ باقی یہ ابھی کا موسم نہیں ہے، برف کے موسم میں سلائڈنگ میں جب گاڑیاں آتی ہیں تو ساری اس میں چلی جاتی ہیں، اور اگر اس طریقے کار سے آپ کے تعاون سے حکومت اس پہ کام کرے تو ہم سب کے لیے بھلائی ہوگی۔ لیکن حکومت دا مطالبه کوي په کار د مو د زر ټیک شي دا عوام ته د ګاډیو ته د کورونو ولته سوره تکلیف جوړ شوی دی. هر وخت دغه ځای کې ډور لوډ ګاډی دغه ځای کې ریسرچ یې بل ورځ کې وینو اکسل مات کړی و د څوره تاوان و در چا نقصان و در عوام و.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप इंडिया का शुक्रिया। हमने तो बार बार ये मुतालबे किए और इसकी मतलब रिटर्निंग वाल की मंजूरी भी हो गई, लेकिन अभी तक इंतहाल मतलब शुरू नहीं हुई। तो ईद के मौके पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसमें बहुत से वाक़यात का मतलब हो सकता है, खदशा होता है। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसकी जल्द अज जल्द इसकी मतलब वो शुरू कर दे, ताकि आवाम को भी मुसीबत से बच जाए और ये हमारे जो आने जाने वाले लोग उसको मतलब खतरे से बच जाए। यार دا ډیر ضرور دی داسې جوړ شي، تکلیف ته یو خطرناک ځای دا خو هو کنه گاڑی تان تکلیف دی ورکه کا ورکه ور کوشو لوګنا حادثه ور کی دی شي ور کې ورزنت کی دی شي موټر سائیکل ور کوزی دی شي۔ عوام کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر یہ سڑک تعمیر نہ کی گئی تو سخت ترین احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیمرہ مین عبد المالک کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کو ہاٹ۔ اب رخ کرتے ہیں لیاقت پور کا، جہاں ڈی پی او رحیم یار خان اختر فاروق کا لیاقت پور ڈرائیونگ اسکول کا دورہ۔ ڈی پی او رحیم یار خان اختر فاروق کو انچارج ڈرائیونگ اسکول شہاب الدین نے ڈرائیونگ اسکول کے حوالے سے بریفنگ دی۔ انچارج ڈرائیونگ اسکول شہاب الدین کا یہ بھی کہنا تھا ڈرائیونگ کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ بروز سوموار سے کلاسز کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرائم کے حوالے سے خاص میٹنگ بھی ہوئی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل لیاقت پور جام اللہ یار سیفی اور SHO تھانہ سٹی حاجی یاسین بھی موجود تھے۔ ڈی ایس پی سرکل لیاقت پور جام اللہ یار سیفی نے کہا کہ تحصیل بھر میں بڑھتے ہوئے جرائم میں کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، مزید جرائم کی روک تھام کی یقین دہانی بھی کروائی۔ دریائے سوات بپھر گیا، مونسون بارشوں کے بعد دریائے سوات میں نچلے درجے کے سیلابی صورتحال، سیاحوں اور مقامی لوگوں کو دریا سے دور رہنے کا حکم۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں صلاح الدین سے۔ جی بالکل، دریائے سوات کے کنارے پر موجود ہو۔ گزشتہ مونسون بارشوں کے بعد جو ہے دریائے سوات میں پانی کا لیول جو ہے وہ مزید بڑھنے لگا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ دریائے سوات کے کنارے جتنی بھی آبادیاں ہیں وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، چونکہ سوات ایک سیاحتی علاقہ ہے اور اکثر جو سیاحتی مقامات ہیں وہ دریائے سوات کے کنارے پر آباد ہے۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی سیاح یہاں پر آ رہے ہیں، جو سوات دیکھنے آتے ہیں اور ان پانی سے جو ہے وہ محظوظ ہو رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ دریائے سوات کے کنارے جانے سے گریز کرے، کیونکہ اکثر مقامات پر جو ہے دریائے سوات میں ڈوبنے کے واقعات جو ہے وہ رونما ہو چکے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے بھی یہاں پر ایک ریڈ الرٹ جاری ہو چکا ہے اور سیاحوں کو دریائے سوات کے کنارے جانے سے جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اگر سیاحتی مقامات کی میں بات کروں تو کالام، اوشو، مٹلتان میں عید کے بعد جو ہے وہاں پر بھی سیاحوں کی کافی رش جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور سیاح جو ہے ان حسین نظاروں سے لطف اٹھانے میں مگن ہے۔ لیکن دریائے سوات میں چونکہ پانی کا لیول جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے، تو اس وجہ سے سیاحوں سے جو ہے یہ اپیل کی جا چکی ہے کہ وہ زیادہ دریائے سوات کے کنارے نہ جائے، کیونکہ اکثر سیاحوں کے ڈوبنے کے جو واقعات ہیں وہ رونما ہو چکے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے بھی اس بارے میں جو ہے دریائے سوات کے کنارے جو ہے گشت بڑھا دی ہے اور جتنی بھی سیاح جو ہے وہ اگر دریائے سوات کے کنارے جاتے ہیں تو اس کو منع کیا جاتا ہے۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما و سابق صوبائی وزیر میر صادق عمرانی نے کہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو اسرائیل اور ہندوستان کی سپورٹ حاصل ہے، یہی ملک PTI کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت ملکی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے، ملک کو مقروض کر کے ہمارے دفاعی اداروں کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کی حفاظت کی ہے۔ میر صادق عمرانی نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک یا ریاست کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، حکومتیں کسی کی بھی ہوں، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہاں عوامی رائے دہی پر ڈاکہ ڈال کر غیر منتخب لوگوں کو عوام پر مسلط کیا جاتا ہے، ملکی معیشت تباہ کر دی گئی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان برپا کر دیا گیا ہے، جتنا قرضہ 70 سالوں میں نہیں لیا گیا تھا، نیازی حکومت نے 3 سال میں ان سے 80% زیادہ قرض لیا ہے۔ میاں والی تحصیل عیسیٰ خیل بھر کی بگڑتی سیلابی صورتحال پر ہنگامی بنیادوں کے تحت قابو پانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا ڈویژن بھر کی انتظامیہ کو سابق وزیر آبپاشی و نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون امانت اللہ خان شادی خیل کی زیر نگرانی تمام سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے اور اہل علاقہ کو فوری ریلیف دینے کے احکامات جاری کر دیے۔
میاں والی پاکستان مسلم لیگ نون ضلع میاں والی میں آنے والے جنرل الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی. صدر مسلم لیگ نون سردار ملک محبوب کنڈی. مزید تفصیلات میاں والی سے ڈاکٹر مظہر کی اس رپورٹ میں. پی ٹی آئی اور دوسری پارٹیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ جائیں گی. ان خیالات کا اظہار پاکستان مسلم لیگ نون کندیا کے صدر سردار ملک محبوب کنڈی نے ایک مقامی ہوٹل میں مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور کارکنان کو دیے گئے عشائیہ کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ ضلع میاں والی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور مسلم لیگ نون کا ہر امیدوار اور ورکر اپنے قائدین کے ہر فیصلے کا پابند ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلم لیگ نون میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے. ضلعی صدر سابق ایم پی اے ملک فیروز جوئیاں کی قیادت میں تمام ورکرز متحد ہیں. سردار ملک محبوب کنڈی نے کہا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے لیے بڑی سے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور ہر دور میں مسلم لیگ نون کے جھنڈے کو بلند کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. متوقع بلدیاتی الیکشن میں ہمارے امیدوار ہر وارڈ سے حصہ لیں گے اور الیکشن جیتیں گے. اس سلسلے میں پرانے مسلم لیگی ساتھیوں کی مشاورت سے کارنر میٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. سیالکوٹ میں ڈاکوؤں کی عیدی مہم جاری ہے. سٹی سرکل میں میکے جانے والی خاتون کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. واردات کی فوٹیج TNN نیوز کو موصول. مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک حسن رزاق کی اس رپورٹ میں. سیالکوٹ سٹی سرکل میں عید کے دنوں میں بھی شہری ڈاکوؤں سے محفوظ نہ رہے. حاجی پورہ میں میکے جانے والی خاتون کو موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکوؤں نے روک کر اس سے 10 تولے طلائی زیورات چھین لیے. واردات کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے خاتون بچوں کے ساتھ گلی میں داخل ہوئی تو موٹر سائیکل سوار بھی اس کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے آئے اور زبردستی طلائی زیورات چھین کر فرار ہو گئے. تھانہ حاجی پورہ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے. تاہم ملزمان کی تلاش میں پولیس کو ناکامی کا سامنا ہے. ملک حسن رزاق TNN نیوز سیالکوٹ. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے طوفان کی لہر لاڑکانہ میں ایک اور جان کو لے ڈوبی. لاڑکانہ بے روزگاری سے تنگ آ کر 28 سالہ شادی شدہ نوجوان نے رائس کینال میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. مراد محلہ مکین علی رضا سومرو کی لاش علاقہ مکینوں نے دیکھ کر سول لائن پولیس کو اطلاع دے دی. اطلاع ملنے پر سول لائن پولیس لاڑکانہ کے اسسٹنٹ کمشنر احمد علی سومرو رئیس کینال پر پہنچ کر لاش کو پانی سے نکلوا کر چانڈکا ہسپتال منتقل کروا دیا, جہاں پر ڈاکٹروں نے مزدور علی رضا کی موت کی تصدیق کر دی. ورثہ کا کہنا تھا کہ علی رضا کافی دنوں سے بے روزگاری اور مہنگائی کے سبب سخت پریشان تھا, جس کے باعث انہوں نے اپنی زندگی کا چراغ بجھا دیا. جبکہ علی رضا سومرو 2 بچوں کا والد تھا. شہباز سرکار کی کرم فرمائیوں کے باعث ایک نے اپنی زندگی کا چراغ بجھا دیا اور 2 بچے یتیم ہو گئے, جو کہ حکومت وقت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. ننکانہ صاحب میں ہونے والی حالیہ بارشیں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئیں. شہر میں نکاسی آب کے ناقص اور بوسیدہ سسٹم سے بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا. شہر کے تمام گلی محلے ندی نالوں کی صورت اختیار کر چکے ہیں. بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. دوسری طرف متعلقہ ادارے کے افسران و اہلکاران فوٹو سیشن تک ہی محدود. عملی طور پر نکاسی آب کے لیے کوئی کام نظر نہیں آ رہا. بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ سیوریج کا پانی بھی گلی محلوں میں کھڑا ہونے سے بدبو پھیلنے کے ساتھ ساتھ علاقہ خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے, جس کی جانب بھی ضلع انتظامیہ کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. PTI رہنما قاسم سوری کی گاڑی کو حادثہ. سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی گاڑی دریا خان روڈ پر حادثے کا شکار ہو گئی. شدید حادثے کے باوجود ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری محفوظ رہے. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری دریا خان میں انتخابی جلسہ کے لیے لاہور سے بھکر آ رہے تھے. حادثہ بارش کی وجہ سے پھسلن کے باعث پیش آیا. اچانک بریک لگانے سے ٹائر برسٹ ہوا اور الٹ کر سامنے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی. حادثے میں قاسم سوری سمیت تمام افراد محفوظ رہے. حادثے کے فوراً بعد قاسم سوری جزا کی جانب روانہ ہو گئے.